सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक और एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। डॉक्टर बूटा ताकत की कुछ गोलियां वगैरह देकर रुखसत हो चुका था। अब शाम होने को आ रही थी। फयाज हुसैन सूरज गरूब होने से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहता था ताकि अंधेरा होने तक वो मेन रोड पर पहुंच जाए। ये सोचकर उन्होंने फौरन ही वहां से निकलने की तैयारी की। आशिक भट्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुके नहीं। खास तौर पर नीलम किसी तौर वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार यही कहे जा रही थी, अब्बू चले ना, यहाँ से निकले, मेरा दिल घबरा रहा है। तब वो लोग हसना का जनाजा उठने से पहले ही सैयदपुर से रवाना हो गए। आशिक भट्ट उन्हें गांव के बाहर कार तक छोड़ने आया। ड्राइवर उन्हें दूर से आते देखकर गाड़ी से बाहर आ गया। नीलम के हाथ में पट्टी बंधी देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ नीलम बीबी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई, फयाज हुसैन ने जवाब दिया। चलो जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले पहले ही मेन रोड पकड़ लो। जी बहुत बेहतर साहब जी। उसने बड़े अदब से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। नीलम और वाजदा पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइवर के साथ फयाज हुसैन बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। फयाज ने आशिक भट्ट को खुदा हाफिज कहा और तेजी से शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी कच्चे रास्ते पर से गुजर रही थी। आगे आमों का बाग था। बाग के किनारे से गाड़ी गुजरी तो एक दरख्त पर बैठे हुए काले बिल्ले ने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और गाड़ी की छत पर कूद गया, और इस तरह जम कर बैठ गया जैसे उसे छत पर कीलों से जोड़ दिया गया हो। काले बिल्ले के छत पर कूदने का किसी को पता न चला। वो कूदा ही इतनी आहिस्तगी से था, कूदते वक्त वो बिल्कुल फूल सा हो गया था, हालांकि उसका वजन किसी गधे से कम नहीं था। फयाज और वाजदा के दिल पर बड़ा बोझ था। सैयदपुर आकर उनका बड़ा दिल खराब हुआ था। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हसना को वो इस खस्ता हालत में देखेंगे। फिर वो उनकी मौजूदगी में ही चल बसेगी। इधर काले बिल्ले ने दहशत फैला दी थी। पहले तो उसके बारे में हसना का ये कहना कि वो महज एक बिल्ला नहीं है, कुछ और है। उसके बाद नीलम का बेहोश होना, उसकी हथेली चाटना और उस पर कोई वार कारगर ना होना, ये सब बातें थीं कि जहन चकरा कर रह गया। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि वो काला बिल्ला नहीं था, कुछ और था। वो क्या था ये कोई नहीं बता सकता था। वो छत पर जमा हुआ बैठा था और गाड़ी बर्क रफ्तारी से चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। नीलम अपने हाथ के बारे में बार बार सोच रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ पर यह जख्म सा किस तरह बना। ये उसे मालूम था कि वो काले बिल्ले के अचानक गोद में चढ़ आने की वजह से खौफ में मुब्तला होकर बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर वो बिल्ला आ रहा था। बिल्ले से पहली मुलाकात का मंजर गोया उसकी आंखों में मुंजमद हो गया था। वो गली के दरमियान बैठा उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी लाल लाल आंखों में जाने ऐसी क्या बात थी कि वो चलते चलते ठिठक गई थी। फिर हंसना आया से उसकी सगी माँ बन गई थी। नीलम का जहन अभी तक उसे अपनी सगी माँ कबूल करने को तैयार नहीं था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। अब सगे सुतेले का कोई झगड़ा नहीं रहा था। लेकिन अब भी उसका जहन नहीं नहीं की गिरदान कर रहा था। वो बार बार नजरें उठाकर वाजदा की तरफ देख रही थी, जैसे वो यकीन कर लेना चाहती हो कि उसकी सगी माँ का इंतकाल नहीं हुआ। वो उसके साथ गाड़ी में सफर कर रही है। वो वाजदा के अलावा माँ के रूप में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वाजदा को हसना की मौत का बहुत सदमा था। हसना उसकी मोहसिन थी। उसने उसके लिए बहुत बड़ा ईसार किया था। वो उसे कैसे भूल सकती थी? बार बार उसकी आंखों में हसना का चेहरा घूम रहा था। कैसी हसीन औरत, कैसी चुड़ैल जैसी होकर रह गई थी। टीबी कोई ऐसा मर्ज तो नहीं कि जिसका इलाज ना हो सके? अगर उसे पहले से हसना की बीमारी का पता चल जाता तो वो सैयदपुर आकर उसे अपने साथ ले जाती। लाहौर में वो इसका इलाज करवाती और फिर वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। वो जानती थी कि हसना को टीबी यूं ही नहीं हो गई थी। तन्हाई ने जहर हलाहल का काम किया था। तन्हाई उसके फेफड़ों को चाट गई थी। हसना को याद करके वाजदा की आंखें बार बार भीग जाती थी। ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। उसे बस यही फिक्र थी कि वो लाहौर खैरियत से पहुंच जाए। रास्ते में गाड़ी खराब ना हो। अगरचा गाड़ी नहीं थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होते क्या देर लगती है? कोई आधी रात के बाद वो लोग लाहौर पहुंच गए।
گھر کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی کالے بلے نے گاڑی کی چھت سے درخت پر چھلانگ لگائی اور وہ ان لوگوں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے خود داخل ہو گیا۔ واجدہ کو پھولوں، پودوں اور درختوں کا بہت شوق تھا۔ یہ آم کا درخت تھا جس کا تنا گیٹ کے اندر تھا۔ وہ اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کی شاخیں آدھی سڑک پر تھیں اور آدھی گھر کے اندر۔ لہٰذا کالے بلے کو اس آم کے درخت سے گھر میں جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ گاڑی سے اتر کر ڈرائیور نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ فیاض حسین جاتے ہوئے گھر پر اپنے دفتر کے چپڑاسی ولی محمد کو چھوڑ گیا تھا تاکہ گھر کی حفاظت رہے۔ وہ اس وقت لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کئی لمبی گھنٹیاں دینے پر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے، دروازے پر کوئی موجود ہے، تو وہ گھبرا کر اٹھ کر بھاگا۔ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ ہاں ولی محمد، گیٹ کھولو، ہم لوگ ہیں، فیاض حسین نے جواب دیا۔ فیاض حسین کی آواز پہچان کر ولی محمد نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گھر میں داخل ہو کر نیلم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے میں جا کر دھم سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بیڈ پر پھیلا لیے اور آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگی۔ تب اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس کے سرہانے کوئی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے والی تھی کہ اچانک کمرے میں لائٹ بجھ گئی۔ اسے خیال آیا کہ بجلی چلی گئی ہے، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور راہداری میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بجلی موجود ہے۔ پھر اس کے کمرے کی لائٹ آف کیسے ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بجلی کا بٹن دیکھا، وہ آن تھا۔ اس نے دوبارہ اسے آن آف کیا، لیکن ٹیوب نہ جلی۔ اس نے سوچا ٹیوب میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھا ٹیبل لیمپ جلانا چاہا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ ایک لمحے کو وہ کانپ کر رہ گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ کا بلب روشن کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ ہی کمرے کی ٹیوب لائٹ جل اٹھی۔ ٹیوب لائٹ کے نیچے شو کیس کے اوپر ایک بڑی سی گڑیا رکھی تھی۔ یہ نیلم کے بچپن کی یادگار تھی۔ اسے گڑیوں سے کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ اس شوق کو دیکھ کر فیاض حسین نے ایک قیمتی جاپانی گڑیا اسے لا کر دی تھی۔ یہ گڑیا ایک نوزائیدہ بچے کے برابر تھی۔ اس کے اندر ایک کیسٹ لگا ہوا تھا۔ وہ چند جملے بھی بولتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے سے اس کا ٹیپ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ و روغن بھی اڑ گیا، لیکن سونے جاگنے کی عادت ختم نہ ہوئی تھی۔ لٹانے سے اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں اور اسے اٹھانے سے آنکھیں کھل جاتی تھی۔ نیلم کو اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں، لہٰذا وہ اسے ہمیشہ کھڑا کر کے رکھتی تھی تاکہ اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اس گڑیا کے ساتھ خیر اب تو بچپن جیسی وارفتگی نہ رہی تھی، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ اس وقت بھی شو کیس پر کھڑی گڑیا پر اس کی نظر پڑی تو جانے کیوں اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اٹھا کر دیکھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھی کہ اس کے قدم جم کر رہ گئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور اتنی زور سے چیخی کہ پورے گھر میں اس کی چیخ گونج گئی۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ چیخ سن کر فیاض اور واجدہ اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو نیلم کو بیڈ پر گٹھڑی بنا ہوا پایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فیاض حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نیلم، میری بیٹی، میری جان، کیا ہوا تجھے؟ واجدہ نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ نہیں امی نہیں، وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ امی، وہ شو کیس، گڑیا، وہ ڈھانچہ، نیلم بے ربط انداز میں بولی۔ واجدہ اور فیاض کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ گڑیا، ڈھانچہ؟ واجدہ نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ نیلم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ ہاں امی، گڑیا کی جگہ ایک ڈھانچہ رکھا ہے۔ کہاں ہے بیٹی ڈھانچہ؟ تمہاری گڑیا تو اپنی جگہ شو کیس پر موجود ہے، واجدہ نے اسے بتایا۔ یہ سن کر نیلم نے اپنے چاند چہرے سے ہاتھوں کا بادل ہٹایا اور ڈرتے ڈرتے گڑیا کو دیکھا۔ واقعی اب وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ اس کی جاپانی گڑیا اس کی بچپن کی ساتھی اپنی انہی بڑی بڑی آنکھوں سے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو نے کیا دیکھا تھا بیٹی؟ امی، ابھی ابھی جب میں اپنی گڑیا کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی تو امی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسا خوفناک ڈھانچہ میں نے دیکھا تھا۔ امی، کسی مردے کی سوکھی کھوپڑی کی طرح اس کا چہرہ تھا۔
آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے تھے، سارے بال تھے اور بالوں کی چوٹیاں ادھر سے ادھر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں اور جسم کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح اس کے جسم پر بے شمار سوراخ تھے۔ لمبے لمبے سوکھے ہاتھ پاؤں، کھلا ہوا منہ اور ان سے جھانکتے دانت۔ امی، اس کا سائز میری گڑیا جیسا تھا۔ پتہ نہیں وہ بیٹھا تھا یا کھڑا تھا۔ نیلم اس ڈھانچے کے بارے میں بتاتے بتاتے کانپنے لگی۔ اری چل بے وقوف، کیا بے پر کی ہانک رہی ہے؟ واجدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس ڈھانچے کے بارے میں سن کر خود اندر سے لرز گئی تھی۔ امی، آپ کو یقین نہیں آ رہا، نیلم نے روحانسی ہو کر کہا۔ ارے چل، ایسے ہی تیرا وہم ہوگا۔ یہاں کہاں ڈھانچہ ہوتا تو کہاں غائب ہو جاتا؟ امی، خدا کی قسم میں نے ڈھانچہ دیکھا ہے۔ نیلم نے واجدہ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ اچھا، اب قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ امی، آپ کو معلوم ہے کہ جب میں کمرے میں آ کر لیٹی تو کیا ہوا؟ ہاں، کیا ہوا؟ اس مرتبہ فیاض حسین نے پوچھا۔ ابو، خود بخود کمرے کی لائٹ آف ہو گئی، نیلم نے فیاض کو بتایا۔ خود بخود؟ فیاض حسین نے سوال کیا۔ جی ابو، خود بخود، اور کمرے کا دروازہ ایک تیز ہوا کے جھونکے سے بند ہو گیا، اور جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو لائٹ خود بخود جل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نیلم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ واجدہ اور فیاض تو پہلے ہی الجھے ہوئے تھے، ان کے دماغ معوف تھے۔ سید پور جا کر انہوں نے بہت غلطی کی تھی۔ اس رات نیلم تنہا اپنے کمرے میں نہ سو سکی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ واجدہ کو اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر سونا پڑا۔ وہ واجدہ سے لپٹ کر سوئی۔ سید پور سے واپس آنے کے بعد نیلم کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ گھبرائی گھبرائی رہنے لگی تھی، سر میں درد مستقل رہنے لگا تھا، بھوک کم ہوتی جا رہی تھی، اس کی سرخ و سفید رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ فیاض حسین نے نیلم کو لاہور کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کوئی نیلم کے مرض کو نہ سمجھ سکا۔ سب نے اسے کوئی بیماری نہیں کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن وہ تھی کہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ اس کا نفسیاتی علاج بھی کروایا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سر کا درد کم ہوا، نہ بھوک کھلی، سرخ رنگت زرد ہوتی رہی۔ اس طرح ایک ماہ گزر گیا۔ وہ جو سید پور سے ساتھ آیا تھا، وہ اسی گھر میں مقیم تھا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس نے سب کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ نیلم خاص طور پر اس کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی رگوں میں اندھیرا بن کر اتر رہا تھا۔ نیلم بیمار ہو رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کی بیمار ہے۔ ایک دن کیا ہوا، شام کو نیلم نے اپنے ٹیلر کے پاس کپڑے دینے جانا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے جب اس نے جوتے ڈھونڈنے چاہے تو اچانک جوتا غائب تھا۔ اس نے سرخ جوتے کی تلاش میں پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے سوچا کہ پیلے سینڈل پہن لے، ان کپڑوں سے وہ میچ بھی کرے گا۔ پیلے سینڈل کا ڈبہ کھول کر دیکھا تو وہاں بھی وہی تماشا تھا، اس ڈبے سے بھی ایک سینڈل غائب تھا۔ یا اللہ، یہ دونوں جوتوں کا ایک ایک پیر کہاں گیا؟ اس نے اپنے کمرے کے علاوہ پورا گھر چھان مارا، لیکن جوتے کہیں نہ ملے۔ نیلم کو اس قدر پریشان دیکھ کر واجدہ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ امی، ڈبوں سے میرے جوتے غائب ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جوتوں کا ایک ایک پیر غائب ہے۔ نہ لال والا جوتا ہے جو میں نے ابھی انارکلی سے لیا تھا، اور نہ پیلا والا سینڈل ہے جو آپ خرید کر لائی تھی، نیلم نے واجدہ کو بتایا۔ واجدہ نے اس کے گمشدہ جوتوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ملنے تھے نہ ملے۔ تب واجدہ نے کہا، نیلم چھوڑ، کچھ اور پہن لے۔ نیلم کے پاس جوتوں کی کیا کمی تھی؟ وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی، لیکن مسئلہ میچنگ کا تھا۔ کوئی اور جوتا پہننے کے لیے اسے ڈریس تبدیل کرنا پڑتا، اسے استری کرنا پڑتی، اور اس وقت وہ استری کے موڈ میں نہیں تھی۔ تب اس کی مشکل کو واجدہ نے آسان کیا، اس کے کپڑوں پر استری کر دی۔ نیلم ڈریس تبدیل کر کے گھر سے نکلی، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ وہ چابی گھماتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر درخت کے تنے پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے دونوں گمشدہ جوتے درخت کی سوکھی ٹہنیوں پر رکھے ہوئے تھے۔ گمشدہ جوتے دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ یہ جوتے درخت تک کیسے پہنچے، اور سوکھی ٹہنیوں پر اب تک ٹکے کیسے ہوئے تھے۔ جوتے اونچائی پر رکھے ہوئے تھے، اتنی اونچائی پر کہ انہیں ہاتھ بڑھا کر نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان جوتوں کو کیسے اتارے، اس کی نظر پتوں پر پڑی۔ دو بڑے پتوں کے پیچھے اسے کوئی جھانکتا نظر آیا۔ وہ کوئی کالا سا نیگرو ٹائپ مرد تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اب نیلم سے یہاں نہ رکا گیا۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ گھر کے اندر بھاگی۔ راہداری میں اسے واجدہ مل گئی۔
نیلم کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ابھی تم گئی نہیں؟ امی، باہر پتوں میں کوئی مرد چھپا ہوا ہے، آؤ میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ، واجدہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور امی، میرے جوتے مل گئے، وہ آم کے درخت کی سوکھی ٹہنیوں پر پھنسے ہوئے ہیں، نیلم نے چلتے چلتے بتایا۔ واجدہ نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں اچھی طرح دیکھ لیا، البتہ نیلم کے جوتے جوں کے توں سوکھی ٹہنیوں پر رکھے ہوئے تھے۔ کہاں ہے کوئی مرد؟ امی، ان پتوں کے پیچھے تھا اور مجھے بڑا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اچھا جاؤ اندر سے کوئی ڈنڈا وغیرہ لاؤ، واجدہ نے درخت کے تنے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی اچھا امی، یہ کہہ کر نیلم گھر میں داخل ہوئی۔ اسٹور میں چند مچھردانی کے ڈنڈے پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اسٹور میں داخل ہوئی اور اس نے لائٹ جلانے کے لیے بٹن پر ہاتھ رکھا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی نے نیلم کا ہاتھ کیا پکڑا، گویا اس پر قیامت گزر گئی۔ اسٹور میں دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا تھا۔ اس وقت تو خیر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ نیلم نے اندھیرا دور کرنے کے لیے بلب روشن کرنا چاہا۔ بٹن اسٹور میں داخل ہوتے ہی داہنی جانب تھا۔ نیلم نے اندازے سے بٹن پر ہاتھ رکھا اور ابھی اس نے بٹن آن کرنے کے لیے ہاتھ کا دباؤ ڈالا ہی تھا کہ اس کا خوبصورت نرم و نازک اور گورا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وہ لائٹ نہ جلا سکی۔ اس کے ہاتھ پر کسی نے نرمی سے گرفت کی تھی۔ یہ گرفت غیر مہذبانہ نہیں تھی۔ کسی نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، بہت پیار سے چھوا تھا۔ امی، وہ بری طرح چیخی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ واجدہ ابھی باہر ہی تھی۔ وہ نیلم کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ ڈنڈا لائے تو وہ اس کے جوتوں کو اتارے۔ نیلم کو بغیر ڈنڈے کے اور بدحواس ہو کر اپنی طرف آتا دیکھ کر واجدہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ اس نے پوچھا۔ امی، اسٹور میں کوئی ہے، میں نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نیلم نے لمبے لمبے سانس لے کر جلدی جلدی بتایا۔ اری، تو بہت ہی ڈرنے لگی ہے، آ میرے ساتھ۔ واجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف چلی۔ واجدہ نے محسوس کیا کہ نیلم کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا۔ اسٹور کے اندر پہنچ کر واجدہ نے لائٹ جلائی، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس کا ہاتھ پکڑتی۔ کیا ہے یہاں؟ واجدہ نے نیلم سے پوچھا۔ اس بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ اس نے کچھ دیکھا ہوتا تو جواب دیتی۔ اس نے محض محسوس کیا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک بات محسوس کر رہی تھی۔ اس نے واجدہ کا بازو پکڑ کر ایک گہرا سانس لیا۔ امی، آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ نیلم نے ایک اور گہرا سانس لیتے ہوئے واجدہ سے پوچھا۔ ہاں، کوئی خوشبو تو آ رہی ہے، واجدہ نے لمبا سانس لیا۔ کیسی خوشبو ہے یہ؟ نیلم نے سوال کیا۔ یہ تو گلاب کے پھولوں جیسی معلوم ہوتی ہے، واجدہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اسٹور میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیلم واجدہ کے بازو سے لپٹ گئی۔ پگلی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی خوشبو سے بھی ڈرتا ہے؟ امی، یہاں کچھ دیر پہلے ضرور کوئی تھا، نیلم کی آواز میں لرزش تھی۔ اری، کوئی نہیں تھا، وہ محض تیرا وہم تھا، تجھے تو باہر بھی کوئی آدمی نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں تجھے ہو کیا گیا ہے، تجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کے ہاتھ کا لمس اب تک مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بہت گرم ہاتھ تھا، بخار زدہ، نیلم نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ واجدہ نے اس کے بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ڈنڈا نکالا۔ وہ خوشبو ابھی تک آ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسٹور میں منو گلاب رکھے ہوں۔ ڈنڈا نکال کر واجدہ باہر آئی، پھر وہ گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکلی۔ نیلم اس کے پیچھے پیچھے تھی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ درخت کے تنے پر اب وہ جوتے نہیں تھے، وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے، شاید ہوا کے جھونکے سے نیچے آ گرے تھے۔ نیلم نے اپنے دونوں جوتے اٹھائے، انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ صحیح سلامت تھے۔ نیلم اس دن ٹیلر کے پاس نہ جا سکی، وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس کا باہر نکلنے کو جی نہ چاہا۔ وہ ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئی، ٹیلی ویژن سے کوئی موسیقی کا پروگرام آ رہا تھا۔ واجدہ کچن میں تھی اور وہ رات کے کھانے میں مصروف تھی۔ حسنہ کے جانے کے بعد اس نے کوئی باقاعدہ ملازمہ نہیں رکھی تھی۔ جھاڑو پونچھے اور کپڑے دھونے کے لیے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی، جو صبح کام کر کے چلی جاتی تھی۔ فیاض حسین نے بارہا کہا تھا کہ کھانے پکانے کے لیے بھی کوئی ملازمہ رکھ لو، خود ہی کچن میں گھسی رہتی ہو، لیکن واجدہ اس کے لیے راضی نہ ہوئی۔ وہ خود ہی کھانا پکانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھانے کے انتظامات میں مصروف تھی۔ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے اچانک نیلم کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیلی ویژن سکرین سے نظریں ہٹا کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر ٹیلی ویژن دیکھنے لگی، لیکن اس کا سکون لٹ چکا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی تھی،
پھر اسے اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے چہرے کے نزدیک لمبا سانس لیا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف سہمی سہمی نظروں سے دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اب اس سے کمرے میں نہ رکا گیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹیلی ویژن آف کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ واجدہ اس وقت کہاں ہوگی۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں پہنچی۔ واجدہ وہاں موجود تھی۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ لائیے امی، میں کاٹ دوں سبزی، نیلم نے واجدہ کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ اچھا، واجدہ نے ہنس کر نیلم کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں سبزی کاٹنے سے کب سے دلچسپی ہو گئی؟ ابھی سے، نیلم نے سرسری سا جواب دیا۔ تم نے ٹیلی ویژن کیوں بند کر دیا؟ اتنا اچھا گانا آ رہا تھا، واجدہ نے پوچھا۔ آپ سن رہی تھی کیا؟ ٹیلی ویژن کھول دوں؟ نیلم نے کہا۔ نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ٹیلی ویژن کیوں بند کیا جبکہ تم موسیقی کے پروگراموں پر جان دیتی ہو اور اس وقت تو تمہارا پسندیدہ فنکار سکرین پر تھا۔ سچ بتا دوں؟ نیلم نے واجدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں بتاؤ، واجدہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، نیلم واجدہ کے نزدیک ہو کر بولی۔ نیلم، اب تم بڑی ہو گئی ہو، واجدہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں امی، میں جانتی ہوں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، بچی نہیں رہی، لیکن میں کیا کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور جب سے ہم سید پور گئے ہیں تب سے خوفزدہ کر دینے والے واقعات کا سلسلہ شروع ہے۔ امی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کہیں کچھ نہیں ہو رہا، واجدہ نے بے نیازی سے کہا۔ آؤ چلو ٹی وی لاؤنج چلتے ہیں، میں وہیں بیٹھ کر سبزی کاٹ لوں گی، پروگرام بھی دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے چلیں، نیلم واجدہ کے پیچھے پیچھے ہولی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر نیلم نے صوفے پر پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور ٹی وی کھول دیا۔ ٹیلی ویژن کی سکرین فوراً روشن ہو گئی اور ایک روشن روشن چہرہ چھوٹی سکرین پر نمودار ہو گیا۔ واجدہ اپنی سبزی کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ نیلم صوفے پر براجمان ہو گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے اسی جگہ بیٹھی تھی جب اسے یہ احساس ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ پھر کسی نے اس کے بہت نزدیک لمبا سا سانس لیا تھا۔ نیلم نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، اسے کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اب کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ واجدہ بھی سامنے بیٹھی تھی، پھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جب سے وہ سید پور سے آئی تھی، اس کے دل کا سکون لٹ گیا تھا۔ ہر وقت اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ بعض اوقات یہ درد اس قدر شدت اختیار کر لیتا کہ نیلم تڑپ تڑپ جاتی۔ وہ دوپٹے سے اپنا سر کس کر باندھ لیتی، پھر بھی اٹھتی ہوئی ٹیسوں میں افاقہ نہ ہوتا۔ واجدہ گھنٹوں اس کا سر دباتی، لیکن درد جوں کا توں رہتا۔ جب نیلم کے سر میں شدت کا درد اٹھتا تو اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو جاتی۔ وہ آنکھیں کھولتی تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر لگتا۔ درد کا یہ دورہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک چلتا، پھر اس پر غنودگی طاری ہو جاتی اور وہ سو جاتی۔ سو کر اٹھتی تو اس کی طبیعت سنبھل چکی ہوتی۔ درد کی شدت ختم ہو جاتی لیکن وہ بالکل ختم نہ ہوتا، ہلکا درد مستقل رہتا۔ فیاض حسین نے شہر کے کسی بڑے ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا تھا۔ سب نے نیلم کا بغور معائنہ کیا تھا، سر کے متعدد ایکس رے بھی لیے گئے تھے، لیکن کسی ڈاکٹر کو درد کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نیلم کا دوائیں کھا کھا کر برا حال ہو چکا تھا، تھک ہار کر اس نے علاج چھوڑ دیا۔ اب سید پور سے آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ سر درد کے ساتھ اس کی بھوک بھی مٹتی جا رہی تھی۔ نیلم خوش خوراک لڑکی تھی، کھانے کی شوقین بھی تھی، لیکن اب اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ واجدہ نے کھانا سامنے رکھ دیا تو کھا لیا، ورنہ کوئی پرواہ نہ کی۔ ناشتہ کیا نہ کیا ایک ہی بات۔ رات کا کھانا بھی تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ کھانا پینا چھوٹا تو اس کی صحت پر بھی اثر پڑا۔ سرخ و سفید رنگت زرد ہونے لگی، مرجھانے لگی۔ ایک طرف نیلم کی دماغی اور جسمانی حالت بگڑتی جا رہی تھی تو دوسری طرف گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ کبھی ڈھانچہ نظر آ گیا تو کبھی جوتے غائب ہو کر درخت پر جا ٹنگے، اسٹور میں کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو کبھی گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوف اب اس کے ساتھ مستقل چمٹ گیا تھا کہ ہر لمحہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیلم اب باتھ روم میں جاتی تو اندر سے دروازہ بند نہ کرتی۔ خوف کی وجہ سے وہ دروازہ بند کر ہی نہیں سکتی تھی۔ رات کو اس نے اپنے کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا، اب وہ واجدہ کے ساتھ سوتی تھی۔ فیاض الگ سونے لگا تھا، رات کو سوتے سوتے چیخ کر اٹھ جاتی۔ بھیانک خوابوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اب ایک واقعہ اور پیش آنے لگا تھا۔ رات نیلم اپنے کمرے میں نہیں سوتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر جب وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اسے تکیے پر ایک تازہ گلاب رکھا ہوا ملتا۔ جب پہلے دن اسے اپنے تکیے پر گلاب کا ایک بے حد خوبصورت اور تر و تازہ پھول رکھا ہوا نظر آیا تو وہ بے اختیار اس پھول کی طرف بڑھی۔
اس نے پھول کو اٹھا کر سونگھا، بڑی مسحور کن خوشبو تھی۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول نہ ہو، کوئی بچھو ہو۔ اس احساس کے ساتھ اس نے گلاب کا پھول بستر پر پھینک دیا اور اپنے کمرے سے نکل گئی۔ پھر اس نے گلاب کے پھول کے بارے میں واجدہ سے پوچھا، امی آپ نے رکھا ہے وہ گلاب کا پھول؟ کون سا بیٹی؟ واجدہ نے پلٹ کر سوال کیا۔ میرے کمرے میں تکیے پر، نیلم نے بتایا۔ میں نے تو کوئی پھول نہیں رکھا، آج تو میں باہر گارڈن میں بھی نہیں گئی، پھول کہاں سے رکھتی؟ امی پھر کس نے رکھا ہے وہ گلاب کا پھول؟ نیلم پریشان ہونے لگی۔ اپنے ابو سے پوچھ لو، شاید انہوں نے رکھا ہو، واجدہ نے کہا۔ فیاض حسین شیو بنا رہا تھا کہ نیلم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلم کو صبح صبح اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر فیاض حسین مسکرایا اور بولا، ارے بھائی نیلم پری نے آج صبح صبح کیسے دیدار کروا دیا؟ ابو آپ کے تحفے کا شکریہ، نیلم نے اندھیرے کا تیر چھوڑا۔ کس تحفے کی بات کر رہی ہو نیلم؟ فیاض حسین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس گلاب کے پھول کی جو آپ نے میرے کمرے میں بیڈ کے تکیے پر رکھا، نیلم نے بڑے یقین سے کہا۔ لیکن نیلم میں نے تو کوئی پھول تمہارے تکیے پر نہیں رکھا، فیاض حسین بولا۔ ابو پھر وہ میرے تکیے پر کس نے رکھا؟ امی بھی منع کر رہی ہیں، نیلم نے فکر مندی سے کہا۔ ذرا وہ پھول لا کر دکھاؤ تو مجھے، فیاض حسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ابھی لائی، کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے واجدہ کو کچن سے اپنے ساتھ لیا، اپنے کمرے میں آئی۔ وہ گلاب کا پھول جوں کا توں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ تو زرد گلاب ہے، واجدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ پھول اٹھا لیا۔ ہمارے گارڈن میں تو زرد گلاب کا کوئی پودا نہیں، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ نیلم نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ چلیں ابو کو دکھائیں۔ وہ گلاب کا پھول کس نے تکیے پر رکھا، کہاں سے آیا، یہ کوئی نہ بتا سکا۔ لیکن اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح ہی صبح گلاب کا ایک تازہ پھول نیلم کے تکیے پر رکھا ہوتا۔ بعض اوقات یہ پھول اس قدر تازہ ہوتا کہ اس پر شبنم کے قطرے صاف چمکتے نظر آتے۔ خوشبو بھی گلاب کے عام پھولوں کے مقابلے میں تیز اور مسحور کن ہوتی۔ یہ گلاب کے پھول مختلف رنگوں میں ہوتے، کبھی کالا گلاب ہوتا تو کبھی گہرا سرخ۔ یہ سارے گلاب کے پھول اس گھر کے گارڈن کے نہیں تھے۔ اتنے بڑے اور خوبصورت گلاب ان کے گارڈن میں کہاں کھلتے تھے؟ جب کئی دن تک یہ پر گلاب کا پھول ملتا رہا اور سب یہ معلوم کرنے میں ناکام ہو گئے کہ یہ پھول کہاں سے آتا ہے، کون رکھ جاتا ہے، تو ایک دن فیاض حسین نے نیلم کے کمرے کو مقفل کر دیا۔ پھر رات کو بھی اس نے کئی مرتبہ اٹھ کر دیکھا، کمرے کا دروازہ بدستور بند پایا، لیکن صبح کو جب اس نے کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تکیے پر ایک کالا گلاب موجود تھا۔ اس گلاب پر شبنم کے قطرے بھی چمک رہے تھے، اس قدر تازہ تھا وہ، اس کی خوشبو پورے کمرے میں رچی بسی تھی۔ نیلم کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی، فیاض حسین نے اسے چیک کیا، وہ اندر سے بدستور بند تھی۔ ابھی وہ کالے گلاب کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو ہی رہا تھا کہ واجدہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے تکیے پر پھول رکھا دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود واجدہ نے فیاض کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، دروازہ مقفل ہونے کے باوجود یہ گلاب کا پھول یہاں موجود ہے۔ عقل دنگ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گلاب کا پھول کہاں سے آیا۔ فیاض حیران ہو رہا تھا۔ فیاض یہ مجھے کسی انسان کا کام نہیں معلوم ہوتا، واجدہ پریشان ہو کر بولی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب ایک آخری بات اور رہ گئی ہے، فیاض نے کہا۔ وہ کیا؟ واجدہ نے پوچھا۔ کمرے کی ہر طرح نگرانی کر کے دیکھ لی، اب سوچتا ہوں کہ اس کمرے میں ایک رات گزار کر دیکھ لوں، کسی پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤں اور صبح تک بیٹھا رہوں، پھر دیکھوں کہ یہ پھول کہاں سے آتا ہے، کون رکھتا ہے۔ فیاض حسین نے جواب دیا۔ ہائے نہیں فیاض، واجدہ اپنا دل پکڑ کر بولی، میں تمہیں تنہا کمرے میں نہیں رہنے دوں گی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، فیاض نے بے نیازی سے کہا۔ نہ فیاض، ایسا سوچنا بھی نہ، میں تمہیں کسی قیمت پر کمرے میں اکیلا نہیں رہنے دوں گی۔ اچھا ایسا کرو، دونوں رہیں گے، فیاض حسین نے مسکرا کر کہا۔ نہ بابا نہ، میرے بس کا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کچھ نظر آ گیا تو میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ فیاض ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کمرے میں ایک رات کسی اور کو سلا دو؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، فیاض حسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن کس کو سلاؤں؟ کون سونے کی ہمت کرے گا؟ جسے بھی سلاؤ اسے کچھ بتانا نہیں، بغیر بتائے سونے کو کہہ دینا۔ واجدہ نے ترکیب بتائی۔ کس سے کہوں سونے کو؟ فیاض حسین نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے دفتر کے چپڑاسی ولی محمد سے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ واجدہ نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے کہوں گا تو وہ کوئی سوال بھی نہیں کرے گا، خاموشی سے آ کر سو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی، شام کو جب دفتر بند کرنے کا وقت ہوا
تو فیاض نے ولی محمد سے کہا، ولی محمد، تم اپنی بیوی کو بتا کر میرے گھر آ جاؤ، رات کو تم نے وہیں رہنا ہے۔ ولی محمد بہت سیدھا آدمی تھا، اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا کیوں صاحب جی، بلکہ سعادت مندی سے بولا، بہت بہتر صاحب جی، 8 بجے تک پہنچ جانا، کھانا گھر پر ہی کھا لینا۔ فیاض حسین نے ہدایت کی۔ ولی محمد ٹھیک 8 بجے فیاض حسین کے گھر پہنچ گیا۔ واجدہ نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر ولی محمد نے پوچھا، صاحب جی کہاں سونا ہے؟ تب واجدہ نے اسے نیلم کا کمرہ دکھایا، ایک تکیہ دیا۔ ولی محمد بیڈ کے برابر نیچے قالین پر لیٹ گیا۔ ولی محمد، ایک بات بتاؤ، تمہیں اکیلے کمرے میں سونے سے ڈر تو نہیں لگتا؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحب، ڈر کس بات کا؟ ولی محمد نے بڑے اعتماد سے کہا، میں تو اس گھر میں اکیلا سویا ہوں جب آپ لوگ سید پور گئے ہوئے تھے، آج تو اس گھر میں آپ لوگ بھی موجود ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، یہ بات مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ اچھا تم سو جاؤ، یہ کہہ کر واجدہ کمرے سے نکل آئی۔ فیاض، یہ ولی محمد تو آرام سے سو جائے گا، واجدہ نے فیاض کے کمرے میں آ کر کہا۔ پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پھول کس نے رکھا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے اصل حالات سے آگاہ کر دیں، اگر وہ خوف زدہ ہو جائے تو تم بھی اس کے ساتھ سو جانا، اور اگر وہ سارے واقعات سن کر خوف زدہ نہ ہو تو اس سے کہنا کہ رات کو سوئے نہیں، پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائے اور رات بھر کمرے کی نگرانی کرے۔ فیاض حسین نے واجدہ کی ہدایت کے مطابق ولی محمد کو گلاب کے پھول کی کہانی سنا دی۔ یہ ساری کہانی سن کر ولی محمد کو ذرا بھی ڈر نہ لگا، بلکہ اس کے اندر خوف کے بجائے تجسس جاگا۔ وہ بولا، صاحب جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں رات بھر بیٹھ کر کمرے کی نگرانی کروں گا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں کون پھول رکھ کر جاتا ہے، میں اس کو ایسی پھینٹی لگاؤں گا کہ زندگی بھر کے لیے پھول رکھنا چھوڑ دے گا۔ فیاض حسین نے کمرے کی ٹیوب لائٹ جلا دی اور اسے رات بھر جلتی رہنے کی ہدایت دے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ولی محمد نے فیاض حسین سے یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ وہ رات بھر جاگ کر نگرانی کرے گا، لیکن وہ نیند کا بڑا کچا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کھانا بھی کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو کھانے کا نشہ بڑھنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ نیند سے لڑتا رہا، کبھی اٹھا، کبھی لیٹا، اور کبھی بیٹھا، اور کبھی ٹہلا۔ آخر کب تک؟ پھر نیند نے بلی بن کر ایک چوزے کی طرح دبوچ لیا۔ وہ قالین پر پڑ کر گہری نیند سو گیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا، لہٰذا اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ فیاض کمرے میں آ کر اسے سوتا ہوا پکڑ لے گا۔ کوئی 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو اجنبی جگہ پایا۔ کھردری چارپائی کی جگہ وہ قالین پر لیٹا ہوا تھا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے مالک کے گھر آیا ہوا ہے، اسے کمرے کی نگرانی کے لیے سلا دیا گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جاگ کر رات گزارنے کے بجائے آرام سے پڑھ کر سو گیا تھا۔ اتنی دیر میں تو کوئی پھول رکھ کر چلا بھی گیا ہوگا۔ ولی محمد نے فوراً پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ خالی تھا، شکر تھا کہ ابھی تک کسی نے شرارت نہیں کی تھی۔ پھر ولی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے سوچا کہ نیچے قالین پر لیٹنے کے بجائے بیڈ پر کیوں نہ لیٹ جائے، ایسا نرم و ملائم بستر روز روز کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا منہ پھر گیا، وہ اپنے گال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے خوف زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، مگر کمرے میں تھپڑ مارنے والا کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ولی محمد کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی انتہائی بد شکل آدمی تھا، بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کے چہرے اور سر پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے، جن سے سرخ سرخ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چمڑے کا دستانہ پہنے ہوئے تھا، انگلیوں کی جگہ نوکیلی کیلیں نکلی ہوئی تھیں۔ ولی محمد اس بدحیت آدمی کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی چٹخنی کھولی اور گیلری میں بھاگا۔ پہلی ہی چیخ پر فیاض حسین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا۔ ولی محمد اسے دیکھ کر تیزی سے اس سے چمٹ گیا۔ فیاض حسین نے بامشکل اسے اپنے سے الگ کیا اور بولا، کیا ہوا ولی محمد؟ صاحب جی وہ ولی محمد کی سانس چڑی ہوئی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ فیاض نے نرمی سے پوچھا۔ صاحب جی کمرے میں کوئی ہے، ولی محمد بمشکل بولا۔ کمرے میں کون ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ نہیں صاحب جی، میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ بڑی ڈراؤنی شکل کا آدمی ہے۔ آوازیں سن کر واجدہ کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور دونوں کو راہداری میں کھڑے دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ کمرے سے چیختا ہوا نکلا ہے، میں اس سے یہی پوچھ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ڈراؤنی شکل کا آدمی کمرے میں موجود ہے۔
ہائے میرے اللہ! واجدہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں جا کر کون ہے کمرے میں، یہ کہہ کر فیاض حسین تیزی سے آگے بڑھا۔ واجدہ اور ولی محمد اسے ٹوکتے روکتے ہی رہ گئے۔ ولی محمد، صاحب کے پیچھے جاؤ۔ واجدہ نے ولی محمد کو ہدایت کی۔ بیگم صاحبہ میں… ولی محمد کی سٹی گم ہو گئی۔ ہاں جلدی جاؤ، بھاگو، واجدہ نے ذرا غصے سے کہا۔ ابھی وہ ہلا بھی نہ تھا کہ فیاض فوراً واپس آ گیا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بتایا۔ یہ سن کر ولی محمد کو کچھ اطمینان ہوا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا، پھر اس نے کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا۔ اب واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ ولی محمد نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل اس نے فیاض حسین کو بتائی۔ مجھے لگتا ہے ولی محمد تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، فیاض حسین نے اظہار خیال کیا۔ نہیں صاحب جی، وہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ صاحب جی کسی نے میرے تھپڑ بھی مارا تھا، ولی محمد نے انکشاف کیا۔ تھپڑ؟ فیاض حسین نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی صاحب جی، یہاں اس طرف۔ ولی محمد نے داہنا گال فیاض حسین کی طرف کیا۔ فیاض حسین نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اب اسے یقین آ گیا کہ ولی محمد نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں دیکھا ہے۔ ولی محمد بڑی مشکل میں تھا۔ اسے اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہاں آ کر ایسے خوفناک واقعات سے دوچار ہو جائے گا تو وہ ہرگز کمرے میں سونے کی حامی نہ بھرتا۔ صبح نزدیک تھی۔ فیاض حسین نے بھی صبح ہونے تک نیلم کے کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ولی محمد اب اس کمرے میں اکیلا جانے کو بالکل تیار نہیں تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ فیاض بھی اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کمرے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیڈ ابھی تک خالی پڑا تھا، تکیے پر کوئی پھول نہیں تھا۔ فیاض حسین نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکی پہلے ہی بند تھی۔ کمرے میں ٹیوب روشن تھی۔ فیاض حسین نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے سٹول اٹھایا اور اسے ایک کونے میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ولی محمد اس کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ ولی محمد نیند کا کچا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ دہشت کی وجہ سے وہ کبھی اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتا اور کبھی پھٹی پھٹی نظروں سے بیڈ کو دیکھنے لگتا۔ فیاض حسین ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل تکیے پر تھیں۔ صبح تک کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا، نہ کوئی اندر آیا، نہ تکیے پر پھول رکھا۔ 7 بجے کے قریب واجدہ نے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ فیاض حسین اٹھا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے واجدہ کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے نیلم تھی، اس کے چہرے پر بھی اطمینان نہیں تھا۔ واجدہ خیریت تو ہے؟ فیاض حسین نے دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ پہلے تم بتاؤ، واجدہ یہ کہہ کر اندر آئی۔ اس نے سب سے پہلے تکیے پر نظر ڈالی۔ ادھر تو خیریت ہے، تمہارے سامنے تکیہ ہے، دیکھ لو، پھول نہیں ہے، فیاض حسین نے کہا۔ لیکن ہمارے کمرے میں خیریت نہیں ہے۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر جدھر نیلم سو رہی تھی ایک کالے رنگ کا تر و تازہ گلاب موجود ہے۔ ارے! فیاض حسین حیران ہو کر کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں واقعی سائڈ ٹیبل پر ایک خوشنما پھول موجود تھا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیکھا تم لوگوں نے؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ میں تو سو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، واجدہ نے کہا۔ اور تم نیلم؟ فیاض حسین نے نیلم سے پوچھا۔ ابو میں بھی سو رہی تھی، میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، نیلم نے جواب دیا۔ ہم وہاں اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ یہاں آ کر اپنا کام دکھا گیا۔ ابو کون ہے وہ؟ کیا معلوم بیٹا کون ہے وہ؟ ابو یہ پھول کس قدر خوبصورت ہے، نیلم یہ کہہ کر کالے گلاب کی طرف بڑھی۔ نہ نہ نہ، فیاض حسین نے اسے تنبیہ کی، اس پھول کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن کیوں ابو؟ نیلم تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، واجدہ نے ڈانٹا۔ جی اچھا امی، نیلم نے سعادت مندی سے کہا۔ وہ کالا گلاب شام تک وہاں رکھا رہا۔ حالات اب اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ کسی عامل کو بلائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ فیاض حسین نے اپنے جاننے والوں سے تذکرہ کر رکھا تھا۔ آج وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ شام کو گھر میں کسی عامل کے ساتھ ہی گھسے گا۔ لگن سچی ہو تو پھر حالات بھی خود بخود ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دفتر پہنچا تو صادق فلمز کے مینیجر نے فیاض کو ایک عامل کا پتہ بتایا۔ یہ عامل کاروباری آدمی نہیں تھا، بلکہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ عامل بھی ہے۔ وہ ایک پریس میں ملازم تھے اور شاہ نور اسٹوڈیوز کے عقب میں جو آبادی تھی وہاں ان کی رہائش تھی۔ نام تھا ان کا فتح محمد۔ شام کو گھر پہنچنے سے پہلے فیاض حسین نے واجدہ کو فون کر دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ شام کو ایک عامل فتح محمد کے ساتھ گھر آئے گا۔
لہٰذا نیلم کا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہو تو اسے جانے نہ دینا۔ واجدہ اب بڑی بے چینی سے عامل کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، نیلم اپنے کمرے میں موجود تھی، واجدہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھیں کہ گھنٹی بجی۔ واجدہ اٹھنے لگی تو نیلم نے اسے روک دیا۔ ٹھہریں امی، میں جاتی ہوں گیٹ کھولنے۔ نہیں بیٹی، تم مت جاؤ، فیاض کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی ہوں گے۔ یہ کہہ کر واجدہ اٹھ گئی۔ اس نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو فیاض کے ساتھ ایک دبلے پتلے آدمی کو پایا۔ 50 سال کا ایک سانولا سا آدمی تھا، بالکل ایک عام سا آدمی۔ اسے دیکھ کر واجدہ بڑی حیران ہوئی۔ یہ فیاض عامل کے نام پر کس آدمی کو پکڑ لائے ہیں؟ اس نے سوچا، پھر فوراً ہی دروازے سے پلٹ آئی۔ فیاض حسین نے فتح محمد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فتح محمد نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگیں اوپر کر لیں۔ وہ بے تکلفی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور بولا، گھر میں کوئی چھوٹا آئینہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، فیاض حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر فیاض حسین نے ایک چھوٹا سا آئینہ فتح محمد کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ فتح محمد نے آئینے کا اسٹینڈ سیدھا کیا اور اسے اس زاویے سے میز پر رکھا کہ اسے اپنی شکل آئینے میں دکھائی دیتی رہے۔ اب فتح محمد کی نظر آئینے پر تھی اور 2 انگلیوں پر وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فیاض حسین چونکا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں واجدہ کھڑی تھی۔ واجدہ نے کچھ بولنا چاہا تو فیاض حسین نے اسے انگلی کے اشارے سے بولنے سے منع کر دیا۔ فتح محمد بہت توجہ سے کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آئینے کو گھور رہی تھیں۔ فیاض حسین نہیں چاہتا تھا کہ واجدہ کی آواز سے فتح محمد کی توجہ بٹ جائے۔ وہ خود اٹھ کر دروازے پر پہنچ گیا اور واجدہ کو اشارے سے باہر نکال لے گیا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے واجدہ سے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ عامل صاحب کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ واجدہ نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، فیاض حسین نے کہا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اگر کھانا وغیرہ کھا کر جائیں گے تو کھانے کا انتظام کروں؟ میرا خیال ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر بھی جاتے ہوئے ان سے اصرار کر لیں گے۔ فیاض حسین نے خیال ظاہر کیا، ویسے ایک آدمی کے کھانے کا کیا انتظام کرنا؟ گھر میں اتنا کھانا تو ہوتا ہی ہے کہ 1-2 آدمی زائد کھا سکیں۔ اگر وہ کھاتے تو ذرا اہتمام کر لیتی، 1-2 سالن اور پکا لیتی۔ واجدہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اہتمام کر لو، وہ کھائیں گے تو کھا لیں گے، ان کا وظیفہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں بات کر لوں گا، فیاض حسین نے کہا۔ فتح محمد کا وظیفہ جلدی ختم نہ ہوا، تقریباً 1 گھنٹے تک چلا۔ فتح محمد انگلیوں پر کچھ پڑھتا رہا اور اس کی آنکھیں آئینے کو گھورتی رہیں۔ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اچانک فتح محمد نے فیاض حسین کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی لانے کو کہا۔ فیاض حسین جلدی سے اٹھ کر ایک گلاس پانی لے آیا اور اس نے گلاس آئینے کے برابر رکھ دیا۔ فتح محمد نے وظیفہ ختم کر کے جھک کر آئینے پر 3 پھونکیں ماری، پھر آئینہ دیکھ کر مسکرایا، جیسے اس نے آئینے میں کچھ دیکھا ہو۔ اس کے بعد اس نے گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ کر کے سارا پانی پی لیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ فتح محمد نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں اندر، فیاض حسین نے بتایا۔ اس کے سر کا ایک بال چاہیے، فتح محمد نے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، فیاض حسین اٹھتا ہوا بولا۔ لڑکی کو تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، لڑکی کو لانے کی ضرورت نہیں، صرف اس کے سر کا ایک بال چاہیے، فتح محمد نے کہا۔ فیاض حسین کو نیلم کے سر کا بال لانے میں چند سیکنڈ لگے۔ وہ بال لا کر اس نے فتح محمد کے سامنے کر دیا، یہ لیجئے۔ فتح محمد نے فیاض کے ہاتھ سے نیلم کے سر کا بال لے لیا۔ پہلے اس نے اسے روشنی کی طرف کر کے دیکھا، پھر بال کا ایک سرا اس نے اپنی انگلی میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ پڑھتا جاتا تھا اور بال کو انگلی پر لپیٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ سارا بال اس کی انگلی پر لپٹ گیا۔ پھر اس نے انگلی سے بال کے سرے کو دبا لیا تاکہ وہ کھل نہ سکے۔ فیاض حسین اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک فتح محمد کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، جیسے اسے زمین میں کسی کیل کی طرح گاڑ دیا گیا ہو۔ پھر وہ چلا، اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ وہ کسی ایسے معمول کی طرح قدم اٹھا رہا تھا جس پر کوئی جادو کر دیا گیا ہو۔ فیاض حسین خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ فتح محمد نے بند دروازے کو کھولا اور باہر نکل گیا۔ فیاض کا خیال تھا کہ اس کا رخ گھر سے باہر کی طرف ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ گھر کے اندر جا رہا تھا۔ فیاض اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ فتح محمد نیلم کے کمرے میں گیا، نہ ان کے بیڈ روم میں، نہ وہ ٹی وی لاؤنج میں گیا، اس کا رخ اسٹور کی طرف تھا۔ فتح محمد نے میکانکی انداز میں اسٹور کا دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گیا۔ فیاض حسین جب تک دروازے کے نزدیک پہنچا، اس وقت تک دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک اندر سے میاؤں کی خوفناک آواز آئی،
پھر ایسا محسوس ہوا جیسے دو شخص آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ اندر سے چیزوں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر مزید اندر سے آوازیں آتی رہیں، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹور کا دروازہ کھلا۔ فتح محمد اسٹور سے برآمد ہوا۔ فیاض حسین ان کی شکل دیکھتے ہی کانپ گیا۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی متانت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، ویسی ہی سنجیدگی طاری تھی جیسی اسٹور میں داخل ہوتے وقت تھی۔ اس کے سفید کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ پانی، فتح محمد نے بڑی بے چینی سے کہا۔ فیاض حسین فوراً ایک گلاس پانی لے آیا۔ فتح محمد اتنی دیر میں ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا۔ فیاض حسین نے اس کو پانی لے جا کر دیا۔ فتح محمد نے بڑی بے تابی سے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بڑی تیزی سے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ پھر فیاض کی طرف گلاس بڑھاتا ہوا بولا، اور فیاض حسین اس مرتبہ جگ بھر کر لے آیا اور اس نے ایک گلاس پانی اسے اور پیش کیا۔ فتح محمد نے پانی غٹ غٹ پی لیا اور گلاس فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، اور میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پیٹ میں آگ لگی ہے۔ اس طرح فتح محمد نے 4 گلاس پانی کے پیے۔ تب کہیں جا کر اس کے حواس بحال ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ فیاض حسین نے اس کے کپڑوں پر پڑے ہوئے سرخ دھبوں کے بارے میں پوچھا۔ یہ خون کے دھبے ہیں، فتح محمد نے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ فیاض حسین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے چوٹ دے گیا ہے، وہ بہت زبردست ہے، فتح محمد نے گول مول جواب دیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ میرا مشورہ مانیں گے؟ فتح محمد نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ جی فرمائیں، فیاض حسین نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ آپ اپنی لڑکی کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی کر دیں، فتح محمد نے ہدایت کی۔ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، فیاض حسین نے بتایا۔ کیا آپ کو اپنی لڑکی کی زندگی عزیز نہیں؟ فتح محمد نے تنبیہ کی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، فیاض حسین نے گھبرا کر کہا۔ اس سے زیادہ عزیز اور کون ہوگا؟ پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ شادی بھی اس کی کہیں دور ہونی چاہیے، اس پر زبردست اثر ہے، وہ دن بدن اسے اپنے گھیرے میں لیتا جا رہا ہے، فتح محمد نے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ آپ کچھ کریں نا، جو کہیں گے حاضر کر دوں گا، فیاض حسین بولا۔ پیسوں سے یہ اثر دور نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اتنی محنت میری بساط سے باہر ہے، فتح محمد نے بڑے مایوسانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ارے ارے، فیاض حسین نے چونک کر کہا، آپ بیٹھیں تو کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں، کھانا میں نہیں کھاؤں گا، فتح محمد نے کھڑے ہوتے ہوئے وثوق سے کہا۔ کوئی نظر و نیاز؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں، فتح محمد نے بڑی انکساری سے کہا۔ آپ کے یہاں تک آنے کی زحمت کی کوئی فیس وغیرہ؟ فیاض حسین نے گھما کر پھر وہی سوال کیا۔ نہیں فیاض صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فتح محمد ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ میں نے جو ہدایت کی ہے اس پر فوراً عمل کریں، ورنہ آپ کی لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر فتح محمد ایک لمحہ نہ رکا۔ وہ کچھ خوف زدہ سا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس گھر سے نکل جائے۔ فتح محمد کو وہ گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ فیاض حسین بہت پریشان تھا۔ نیلم کے بارے میں فتح محمد جو بتا کر گیا تھا وہ اذیت میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ اس کے علاوہ فتح محمد کی جو درگت یہاں بنی تھی اور اس کے کپڑوں پر خون کے جو چھینٹے پڑ گئے تھے، یہ سب فیاض حسین کو حیران اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ فیاض حسین نے دروازے میں قدم رکھا تو واجدہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولی، کیا عامل صاحب چلے گئے؟ ہاں چلے گئے، فیاض حسین نے جواب دیا۔ کیا وہ اسٹور میں بھی گئے تھے؟ واجدہ نے سوال کیا۔ ہاں گئے تھے۔ اسٹور میں وہ کیوں گئے تھے؟ واجدہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیوں گئے تھے، بس بیٹھے بیٹھے خود بخود اٹھ کر اسٹور میں داخل ہو گئے۔ پھر جب وہ اندر سے باہر آئے تو ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور لباس پر خون کے دھبے تھے۔ خون کے دھبے؟ واجدہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ کیا وہ زخمی ہو گئے تھے؟ نہیں، ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، فیاض حسین نے وضاحت کی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ واجدہ نے پوچھا۔ کوئی صاف بات تو نہیں کی، بس اتنا بتایا کہ نیلم پر زبردست اثر ہے، اس کی جلد از جلد شادی نہ کی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، فیاض حسین نے فکر مندی سے کہا۔ اثر ہے تو اسے دور کریں، انہیں یہاں کس لیے بلایا تھا؟ واجدہ ذرا خفگی سے بولی۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہے، وہ یہاں سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے گئے ہیں۔ فیاض، پھر کیا ہوگا؟ واجدہ پریشان ہو گئی۔ آؤ پہلے ذرا اسٹور میں جا کر دیکھتے ہیں، بعد میں پھر کچھ اور سوچیں گے۔ نہیں بھائی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، جانے وہاں کیا ہو، واجدہ نے سہم کر کہا۔ اچھا ٹھہرو، میں الماری سے ریوالور نکال کر لاتا ہوں،
فیاض حسین یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا، اسے چیک کیا، وہ لوڈ تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں اکیلا دیکھ کر آتا ہوں، فیاض حسین اسٹور کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ ریوالور کی وجہ سے کچھ واجدہ کی ہمت بن گئی، وہ اپنی شوہر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ فیاض حسین نے ہینڈل گھما کر پہلے تھوڑا سا دروازہ کھولا، پھر سیدھے ہاتھ میں ریوالور تان کر دروازے میں زور سے لات ماری۔ دروازہ زور سے دیوار کے ساتھ لگا، ایک دھماکہ سا ہوا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر واجدہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جلدی سے فیاض حسین کے پیچھے چھپ گئی۔ سٹور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فیاض حسین نے اندر جا کر سٹور کی لائٹ جلائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے اپنے پیر سے ٹین کی پیٹی میں ٹھوکر ماری، لیکن وہاں سے بھی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ اب ہمت کر کے واجدہ بھی اندر آ گئی تھی۔ وہ غور سے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ فرش صاف تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، واجدہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن میں نے خود کسی بلے کی غراہٹ سنی تھی، اور پھر چیزوں کے گرنے کی آوازیں بھی آئی تھیں، جیسے دو شخص آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ یہ کیفیت بس تھوڑی دیر رہی تھی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ پھر فتح محمد ہلدی کی طرح ہو کر یہاں سے نکلے تھے۔ لباس پر خون کے چھینٹے بھی تھے، فیاض حسین نے بتایا۔ اگر یہاں لڑائی ہوئی ہوتی تو چیزیں ادھر ادھر پھیلی ملتی، یہاں تو سب چیزیں اپنے ٹھکانے پر رکھی ہیں۔ پھر یہاں خون کے قطرے بھی نہیں دکھائی دیے، واجدہ نے کہا۔ امی، کس کا خون؟ اچانک نیلم نے آ کر پوچھا۔ اسٹور کے دروازے پر اچانک ہی نیلم نمودار ہو گئی تھی۔ اسے دروازے پر دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ فیاض حسین کی نیلم کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اس کے ہاتھ میں ریوالور نہ دیکھ سکی۔ فیاض حسین نے موقع غنیمت جان کر ریوالور فوراً ٹوٹی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ پھر فیاض اس کی طرف مسکراتا ہوا پلٹا تھا، اور اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایسے ہی ایک چوہے بلی کی کہانی سنا دی۔ اس بلی کی جو ایک موٹا سا چوہا منہ میں دبا کر سٹور میں داخل ہوئی تھی، اور اب وہ اسے نکالنے کے لیے سٹور میں داخل ہوئے تھے۔ نیلم بھی اس بلی اور زخمی چوہے کی تلاش میں ان کی مدد کرنے لگی۔ اس نے اسٹور کے سارے کونے کھدرے دیکھ ڈالے، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ نیلم کو دوسری طرف متوجہ دیکھ کر فیاض حسین نے دراز سے ریوالور نکالا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ سرے دست نیلم کی فوری شادی کا مسئلہ تھا۔ فتح محمد نے تو تنبیہ کی ہی تھی۔ فتح محمد کے علاوہ ایک ڈاکٹر نے بھی فوری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نیلم شادی کے بعد نارمل ہو جائے گی۔ اب ہر صورت میں نیلم کی شادی کرنی تھی، لیکن اتنی جلدی شادی کیسے ممکن تھی؟ انہوں نے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نیلم فائنل ایئر میں تھی، 2 ماہ کے بعد اس کے امتحان ہونے والے تھے۔ امتحانات کے فوراً بعد اس کی شادی ہو جانا چاہیے تھی، لیکن اس قدر جلدی کوئی قابل قدر رشتہ ملنا کہاں آسان تھا۔ دونوں میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کئی لڑکے زیر بحث آئے، لیکن سب سے اچھا لڑکا صابرہ کا تھا۔ اکبر کو ان دونوں میاں بیوی نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ نیلم بھی اکبر سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ 1-2 مرتبہ کراچی رہ بھی آئی تھی۔ اکبر بھی لاہور کا چکر لگا گیا تھا۔ اکبر نیلم سے شادی کرنے کا شدید خواہش مند بھی تھا۔ پسند نیلم بھی کرتی تھی۔ صابرہ نے دبے لفظوں میں واجد سے نیلم کا رشتہ مانگا بھی تھا، لیکن واجدہ نے آج تک اس رشتے کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندان میں ایک سے ایک لڑکا موجود تھا۔ لڑکی ابھی زیر تعلیم تھی، بے حد حسین تھی، دولت مند باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ پھر اس کے لیے کسی خاص رشتے پر غور کرنے کی ابھی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا اکبر کا رشتہ دوسرے رشتوں کی طرح ابھی زیر غور تھا، اور اب وہ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے اس رشتے کو منع نہیں کیا تھا۔ ان حالات میں یہی رشتہ سب سے موزوں تھا۔ ان دونوں نے آپس میں تو یہ رشتہ طے کر لیا تھا، اب نیلم سے اس رشتے کے بارے میں رائے لینا تھی۔ نیلم بہت سیدھی اور فرما بردار قسم کی لڑکی تھی۔ واجدہ نے جب اسے اکبر کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اکبر کیسا لڑکا ہے، تو نیلم نے سوال کا مطلب سمجھے بغیر مسکرا کر کہہ دیا، بہت اچھا، تیرے ابو اس سے تیری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ واجدہ نے صاف صاف بات کی۔ مجھے ابو کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں، نیلم نے ہنس کر کہا۔ شکر ہے خدا کا، واجدہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو امتحان سے فارغ ہو جا، اس کے فوراً بعد تیری شادی ہو جائے گی۔ ارے امی، اتنی جلدی؟ میں تو واقعی آپ پر بوجھ معلوم ہوتی ہوں، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں میری جان، تو ایسی لڑکی ہے جس کا کوئی بوجھ نہیں، تو پھول کی طرح ہلکی ہے، واجدہ نے اسے اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ نیلم کی جس قدر جلدی ہو سکے شادی کر دیں۔ ارے امی، لوگوں کی کیا بات کرتی ہیں، ان کا تو کام ہی مشورے دینا ہے۔
پھر شادی ان کے لیے ہر مرض کا علاج ہے۔ شادی نہ ہو گئی، کسی حکیم کا مجرب نسخہ ہو گئی، کسی وید کی بوٹی ہو گئی، کسی عامل کا تعویذ ہو گئی، اندھیرے کا جگنو ہو گئی، کھل جا سم سم ہو گئی، ادھر لڑکی کو چھینک آئی، ادھر رشتہ دار پکار اٹھے، ہائے اس کی شادی کر دو، اس کی چھینکیں بند ہو جائیں گی۔ نیلم نے یہ سب باتیں ہنس کر کہیں۔ چل زیادہ باتیں نہ بنا، واجدہ نے اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ شادی واقعی 100 دکھوں کا ایک مداوا ہے۔ امی میرا خیال ہے کہ جس کو کوئی غم نہ ہو وہ شادی کر لے، اللہ نے چاہا تو کبھی اس کے پاس خوشی نہیں آئے گی۔ نیلم ہنس کر بولی۔ اچھا میری دادی اب تو چپ ہو جا، میں نے مان لیا کہ جب 100 بیوقوف مرے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ امی 100 بیوقوف نہیں، 100 عقل مند کہیے، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیلم کو ہنستا دیکھ کر واجدہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس نے ایک عرصے کے بعد اپنی بیٹی کے چہرے پر ہنسی دیکھی تھی۔ واجدہ نے اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگایا، پھر دل ہی دل میں نیلم کے بخت اچھے ہونے کی ڈھیروں دعائیں کر ڈالیں۔ لیکن اس کے بخت اچھے نہ ہوئے، اس کی تقدیر نہ بدلی، قسمت اچھی نہ ہوئی۔ 4 ماہ کے بعد نیلم کی اکبر سے شادی ہو گئی۔ یہ تھے وہ حالات اور واقعات جن سے فیاض، واجدہ اور نیلم گزرے تھے۔ فیاض نے اب کوئی بات نہیں چھپائی تھی، بلکہ ہر بات تفصیل سے بتا دی تھی۔ سب لوگ ان واقعات کو بڑی توجہ، حیرت اور دلچسپی سے سن رہے تھے۔ جب فیاض نے اپنی داستان ختم کی تو محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کچھ دیر تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ ہر شخص اپنی جگہ ششدر رہ گیا تھا۔